बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजल्ली वज़ीर मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम ख्वाजा मीर दर्द की तीसरी गज़ल करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं उसको। ये ए लेवल जो है उसका टेक्स्ट का है काम। तुझी को ये तुझी को जो यहाँ जलवा फरमा न देखा। बच्चों, आपने उनके मज़ामीन पढ़े हैं पिछली गज़लों में कि उनके सारे जो मज़ामीन है तसव्वुफ़ाना है, तसव्वुफ़ से उनको गहरा ताल्लुक़ है। तो यहाँ भी तकरीबन वो हमारा हाथ पकड़ते हैं और फ़ौरन हमारा हाथ अल्लाह के हाथ में दे देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। तुझी को जो यहाँ जलवा फरमा न देखा, बराबर है दुनिया को देखा न देखा। मेरा गुंचा दिल है वो दिल गिरफ्ता कि जिसको कसू ने कभू वह न देखा। यगाना है तू आह बेगानगी में, कोई दूसरा और ऐसा न देखा। अजियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या न देखा। किया मुझको दागों ने सर्वे चरागा, कभू तूने आकर तमाशा न देखा। तगाफुल ने तेरे ये कुछ दिन दिखाए, इधर तूने लेकिन ना देखा ना देखा। हिजाबे रुखे यार थे आप ही हम, खुली आंख जब कोई पर्दा न देखा। शबो रोज़ है दर्द दर पे हूँ उसके, कसू ने जिसे यहाँ ना समझा ना देखा। अच्छा बच्चों, ये देखते हैं। तुझी को जो यहाँ जलवा फरमा न देखा, बराबर यानी जब हम अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर नहीं समझते, तो बराबर है कि हमने यहाँ पर कुछ देखा है। हमने उसी गुमराही में और उसमें अपने रास्ता गुम करने में ही हमें आगे कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन जब हम अल्लाह को हाजिर नाजिर समझते हैं, तो कहते हैं कि तुझी को जो यहाँ जलवा फरमा न देखा, यानी सूरज चाँद सितारे। अल्लाह ताला ने फरमाया ये बादल ये हवाएं ये मेरी निशानियाँ हैं। दिनों का अदल ना बदल ना तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुल नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। के दिन रात का निकलना, जिंदा और मुर्दा का एक दूसरे मतलब आना और जाना, हयात और ममात, तो ये सब चीज़ें जो हैं अल्लाह की मौजूदगी का मज़हर हैं कि अल्लाह ताला मौजूद है, वो अपना निज़ाम चला रहा है। तो कहते हैं कि तुझी को जो यहाँ जलवा फरमा न देखा, बराबर है दुनिया को देखा ना देखा। जब हम अल्लाह ताला के मज़ाहर से अल्लाह ताला को नहीं पाते, तो हम कुछ भी नहीं दुनिया में देख रहे। एक तरह से हमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। बादल हवाएं बेकार हैं अगर इनमें से अल्लाह की निशानी नज़र नहीं आती। सांस कैसे हमारी आती जाती है, कितनी नरमी से लताफत से ये सांस जा रही। दिल कैसे काम कर रहा है, तो आंखें कैसे नूर से भरी हुई हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि दिल और आँखों और कानों से मैं जो है वो सवाल ज़रूर करूँगा। तो आप देखें कि अगर अल्लाह उनसे सवाल करेंगे, तो ये नेमतें कायनात में जो बिखरी हुई हैं, उनको इंसान देखता है और उनके थ्रू अल्लाह ताला को पाता है। उनके ज़रिए अल्लाह ताला को पाता है कि ये बादल कैसे इतने लतीफ़ होते हैं और ये हवाएँ कितनी लतीफ़ हैं और ये दरख्त कैसे फल और फूल एक ही पानी से, सूरह हदीद में है कि एक ही पानी से रंग-बिरंग फूल और अनाज पैदा होते हैं। तो ये यहाँ पर यही बता रहे हैं कि तुझी को जो यहाँ जलवा फरमा न देखा, यानी हर चीज़ में से अल्लाह की जो मौजूदगी हमें ज़ाहिर होती है। दूध देखें, अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में कि दूध भैंस के गोबर और खून के दरमियान में से एक पाकीज़ा चीज़, ये पूरा कुरान मजीद की आयत मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें से एक पाकीज़ा और लतीफ़ जो घटाघट तुम्हारे अल्लाह ताला ने फरमाया इस तरह गले से नीचे रग़बत से उतरती है तुम्हारे, बच्चे से लेकर बूढ़े के लिए कितना ज़रूरी, ये अल्लाह की निशानी है। तो बराबर है दुनिया को देखा ना देखा, यानी फिर तो हम अगर अल्लाह के मज़ाहिर से, अल्लाह की ज़ाहिर करदा कुदरत से हम अल्लाह को नहीं पाते, तो फिर तो हम अंधे गूंगे बहरे हैं कि अगर हम अल्लाह को नहीं पा सके इस ज़िंदगी में, 60-70 साल की ज़िंदगी में अगर हमने ये भी ना किया कि अल्लाह को ही पा लेते, अल्लाह से बातें करते, तो बराबर है दुनिया को देखा ना देखा। मेरा गुंचे दिल है वो दिल गिरफ्ता कि जिसको कसू ने कभू वाह ना देखे। कहते हैं कि मेरा दिल जो है, दिल आपने देखा है कि वो फूल की तरह होता है, लेकिन वो जकड़ा हुआ है गमों से, मसाइब से, आलाम से, या कोई ना समझ आने वाली बात से। जैसे अल्लाह ताला की मज़ाहिर कुदरत तो नज़र आते हैं, लेकिन अभी अल्लाह ताला को हम नहीं देख सकते क्योंकि हम अभी इस मिट्टी के बुत में हैं। जैसे ही हम इस मिट्टी के बुत से बाहर निकलेंगे, तो अल्लाह ताला हमें नज़र आ जाएंगे। तो कहते हैं कि मेरा दिल जो है अभी गिरफ्ता है कि ये ऐसा फूल है जो दिल गिरफ्ता हो ना, दिल को ऐसे किसी ने पकड़ा हो, जैसे बंद किया हो कि ये खिलता ही नहीं है। ये फूल वो है जो खिलता ही नहीं है कि जिसको किसी ने कभू वाह ना देखा, यानी ये खुश नहीं होता।
جب تک وہ اللہ مظاہر قدرت تو دیکھ رہا ہے، لیکن قدرت اللہ کو تو نہیں دیکھ رہا نا، تو اس لیے یہ کسی چیز کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، بس اس پر اس کو دیکھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ آگے دیکھیے، یگانہ ہے تو آ بیگانگی میں، کوئی دوسرا اور ایسا نہ دیکھا، یگانہ اکیلا، بیگانگی میں اللہ الصمد، بے نیاز، یعنی وہ اتنا بے نیاز ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دریا کیا بہا کے لے جاتے ہیں، بارشیں کیا لے جاتی ہیں، ہوائیں تیز چلتی ہیں تو کیسے، تو وہ اس کے ہر تغیر میں بھی تعمیر چھپی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر تبدیلی میں ایک تعمیر چھپی ہوتی ہے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ آندھی آئی تو کتنا نقصان ہو گیا، دریا بہے تو کتنا نقصان، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ اس طرح اکڑ کر زمین پر نہ چلو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، نہ پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو، تو وہ بے نیاز ہے، تو وہ اکیلا ہے جس نے یہ سب کچھ جو چاہتا ہے بناتا ہے، تو اس کے رحم اور کرم پر ہے ہم، تو ہمیشہ اس کے رحم کا تقاضا کرنا چاہیے، اس کا رحم مانگنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ گانا ہے تو اکیلا ہے آہ بیگانگی میں، کہ تو مطلب اتنا بے نیاز ہے کہ ہماری طرف اگر نظر کرم کرے تو کیا ہی بات ہو، کوئی دوسرا اور ایسا نہ، یعنی تو اللہ الصمد ہے، تمہارا جیسا اکیلا، پہلے واحد ہے، احد ہے، اور پھر صمد ہے، تو پھر اتنا بے نیاز بھی ہم نے کسی اور کو نہیں پایا۔ اور تو جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ کے انسان کو اللہ تعالیٰ کی جو باتیں سمجھ آتی ہیں، پھر وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ یگانہ ہے تو واحد ہے، یہ ہم نے مان لیا، آہ بیگانگی میں، یعنی تو صمد بھی ہے، تیرے راز ہم نہیں جان سکتے، کوئی دوسرا اور ایسا نہ دیکھا، اور کوئی دوسرا ایسا موجود بھی نہیں ہے۔ آگے وہ ایک مجازی اور حقیقی عشق کا بتاتے ہیں۔ حقیقی عشق میں بھی اذیتیں ہی ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچ جاتا تب تک اس کو آزمائشوں میں گھرا رہنا پڑتا ہے۔ اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ اذیت، تکلیف ہوتی ہے پہلے دل کو سب سے زیادہ، کہ آخر وہ ہماری بات کیوں نہیں سن لیتا، لیکن اس نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ تو مصیبت یعنی اولیاء اللہ کو دیکھیں، آپ انبیاء کرام کو دیکھیں، کچھ انبیاء کرام شہید کر دیے گئے تھے، حضرت ذکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ ملامت، لوگ پیچھے لگ جاتے تھے، ان کا کہنا نہیں مانتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے، شاعر اور مجنون کہتے تھے۔ بلائیں یعنی ان کو تکلیفیں دیتے تھے، جنگیں ان پر مسلط کر دی جاتی تھیں۔ تو حقیقی عشق میں یہ چیزیں، اور مجازی عشق میں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اگر آپ مجازی عشق کی طرف جائیں تو مجنوں کو لے لیں، جتنے بھی یہ شیریں فرحات کا قصہ لے لیں گے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا بھی کبھی نہیں تھا، اور لیلا مجنون نے بھی کبھی اپنے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا، ایک دوسرے کو سن کے ہی وہ ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو گئے، اور پھر وہ جو ہے زمانے کے مصائب ان کو آ لیا، اور وہ انہی میں مبتلا ہو کر ختم ہو گئے، تو لیکن ان کا نام زندہ ہو گیا، کیونکہ انہوں نے کوئی ایسا عشق نہیں کیا جو کہ آپ دنیاوی جس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ نام سن کے ہی اس پر فریفتہ ہو گئے، شیدا ہو گئے، اور دل ہار بیٹھے، اور انہوں نے دیکھا بھی نہیں ان کو۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایسے عشق میں اذیت ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، ملامت ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں برا بھلا کہ دیکھو جی یہ کیا ہو گیا، بلائیں یعنی کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی بلا آ جاتی ہے۔ تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا، تو اسی طرح عشق حقیقی میں بھی جو انبیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کے حضرت شیخ جو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کو داتا گنج بخش بھی کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب میں ایک اس میں گیا، جیسے جاتے ہیں طالب علم جو جاتے ہیں مختلف گروہوں میں علم حاصل کرنے کے لیے، تو ایک جگہ پر گئے، تو وہاں پر آپ نے اس گروہ میں شامل ہونا چاہا، تو انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، اور وہ خربوزے کھا رہے تھے، تو آپ ان سے دور ہی فاصلے پر تھوڑے سے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے خربوزے کھا کر چھلکے آپ کے اوپر پھینک دیے، پھر انہوں نے روٹیوں کے سوکھے ہوئے ٹکڑے باسی جو ہوتے ہیں وہ آپ کو مارنے شروع کر دیے، اور آپ کی ہنسی اڑانے لگے کہ یہ ہمارے ساتھ شامل نہ ہو۔ یہ روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی اجنبی یا کم حال جو آدمی ہے وہ ہمارے فرینڈس کے گروپ میں آنے کی کوشش کرے تو ہم اس کو پسند نہیں کرتے، اس کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرتے، لیکن یہ میں آپ کو حقیقی یہ بات بتا رہی ہوں۔ تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ جس قدر میں نے اللہ کو اس لمحے میں اپنے قریب پایا جب وہ میرے اوپر چھلکے اور باسی ٹکڑے پھینک رہے تھے، اس سے زیادہ مجھے اللہ کا قرب اور اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اس کے بعد کسی اور لمحے میں میسر نہیں آئی۔ کیا وہ پوری عمر عبادت نہیں کرتے رہے؟ کیا انہوں نے بہت زیادہ دین کا کام نہیں کیا؟ لیکن آپ دیکھیں کہ جب وہ اللہ کی راہ میں مطلب اتنے دنیا میں ان کو رد کر دیا دنیا نے، تو وہ اللہ کے کتنے قریب ہو گئے۔ تو اسی طرح جب طائف کے سفر میں لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، خون بہائے، تو جیسے ہی آپ واپس آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج، یعنی اللہ کی کتاب میں کچھ اور لکھا جا رہا ہوتا ہے، دنیا میں معاملات کچھ اور پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ تو دیکھیں ذرا پھر انسان کی پہنچ کہاں تک چلی جاتی ہے۔ کیا مجھ کو داغوں نے سروے چراغاں، کبو تو نے آ کر تماشا نہ دیکھا۔ کہتے ہیں کہ میں اتنا جلا ہوں کہ جو سرو ہے وہ سب سے بلند درخت ہوتا ہے، کہ اتنا میرے داغ جلے ہیں میرے دل کے کہ جیسے سرو کو آگ لگی ہو۔ تو وہ سرو جو درخت ہوتا ہے وہ سب سے اوپر اور بلند ہوتا ہے۔ تو کیا مجھ کو داغوں نے، یعنی میرے جلے ہوئے جو جل کے بعد میں داغ بن جاتے ہیں نا، پہلے تو شعلے نکلتے ہیں، پھر جل کر جو کالا رنگ ہو جاتا ہے، تو وہ کالا رنگ بھی بہت سر کے اوپر سے نمایاں نظر آتا ہے۔ کیا مجھ کو داغوں نے سروے چراغاں، یعنی میں اتنا زیادہ میرے داغ بلند ہوئے ہیں جتنا جیسے سر کے اوپر چراغ رکھ دیے گئے ہوں، یعنی اتنے بلند میرے داغ تھے جیسے سر کے اوپر چراغ رکھے ہوں کسی نے، تو اس طرح شعلے نکل رہے تھے میرے دل سے۔ کبو تو نے آ کر تماشا نہ دیکھا، لیکن محبوب کو کہتے ہیں کہ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، تو آپ نے مجھے اس چیز کو بھی نہیں دیکھا کہ مجھے کس قدر آپ کی لگن ہے، کس قدر میں آپ کا شیدائی اور فدائی ہوں۔ تو آپ نے یہ کبھی، تو وہ ایک گلہ یا شکوہ جو ہے وہ اس طرح کا کر رہے ہیں کہ کیا مجھ کو داغوں نے سروے چراغاں، یعنی جیسے سرو کے اوپر چراغاں کیا گیا ہو، سب سے بلند درخت کے اوپر کسی نے چراغاں کر دیا ہو، اس طرح میرا دل جل کر داغ داغ ہو گیا۔ لیکن آپ نے کبھی اس پر توجہ نہیں کی، آپ نے وہ تماشا نہیں دیکھا، آپ نے اسے بھی نظر انداز کر دیا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ تغافل نے تیرے یہ کچھ دن دکھائے، ادھر تو نے لیکن نہ دیکھا نہ، اوپر والے شعر سے کنٹینیوٹی ہے، اس کی تسلسل ہے کہ میرا دل کے اوپر جیسے سر کے اوپر چراغ جلے ہوں، اس طرح سے میرا دل، اتنے بلند شعلے تھے میرے دل کے آگ کے، لیکن آپ نے اس کا تماشا ہی نہیں دیکھا۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ تغافل، لاپرواہی کی، آپ نے بے پرواہی کی، بے پرواہی کرنا۔ تغافل نے تیرے یہ کچھ دن دکھائے، یعنی یہ ہمارے حالات ہو گئے ہیں تیری لاپرواہی کی وجہ سے، تیرے تغافل کی وجہ سے، تیری بے پرواہی کی وجہ سے، کہ لیکن پھر بھی تو نے ادھر تو نے لیکن نہ دیکھا نہ دیکھا، لیکن تو نے توجہ ہی نہیں کی کہ ہم اس طرح تیرے فراق میں جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں۔ حجاب رخ یار تھے آپ ہی ہم، کھلی آنکھ جب کوئی پردہ نہ دیکھا۔ وہی جو میں نے کہا ہے کہ ہم اس مٹی میں قید ہیں۔ حجاب، یہ حجاب ہے ہمارا بچو، یہ جو ہمارے جسم ہے یہ ہمارا حجاب ہے۔ تو جب یہ ختم ہو جائے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے سامنے دیکھ لیں گے۔ طیبین ہوں گے، دو فرشتے جو ہمیں اللہ کے حضور لے جائیں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ اشارہ فرمائیں گے کہ جنت میں جانا ہے تو جنت میں جائیں، اور اگر وہ دوست کی ہے تو پھر وہ اللہ نہ کرے۔ تو حجاب رخ یار تھے، یعنی یہ پردہ پڑا ہوا ہے، یہ جسم جو ہے یہ پردہ ہے۔ جب ہم اس سے پہلے تھے تو ہمیں اللہ کی پہچان تھی، پھر جب ہم اس میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی اور اس میں اپنی پہچان واضح کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی معرفت دی کتاب کے ذریعے۔ تو یہ جو جسم ہے ہمارا، یہ جو باڈی ہے ہماری، یہ حجاب ہے، یہ ایک پردہ ہے اللہ کے اور ہمارے درمیان۔ حجاب رخ یار تھے ہم ہی، آپ ہی ہم، یعنی ہم حجاب رخ محبوب کے چہرے کا حجاب ہے، ہمارے جسم کا پردہ جو ہے۔ کھلی آنکھ جب، یعنی مر جاتے ہیں تو آنکھ فوراً کھل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ کہے گا کہ آج سے زیادہ میری آنکھ کبھی اتنی روشن نہ تھی۔ کھلی آنکھ جب کوئی پردہ نہ دیکھا، جب یہ پردہ مٹ گیا، یہ مٹی میں مل گیا تو وہ آنکھ اتنی روشن ہو گئی۔ لیکن وہی ہے کہ جب آپ کہ گاڑی اور پیٹرول کا ایک جگہ پر جمع ہونا بہت ضروری ہے، روح جو ہے وہ پیٹرول ہے اور جسم جو ہے وہ گاڑی ہے۔ تو جب گاڑی اور پیٹرول الگ الگ ہو گیا تو وہ دونوں اپنی اپنے مقام سے ہٹ گئے، تو پھر وہ کہیں اور ہے، وہ کہیں اور ہے۔ تو ضروری ہے کہ یہاں پر ہی ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن کوئی ایسا لطیف لمحہ ہو جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو پا لیں،
اور اللہ سے بات کر لیں، وہ ایک بہت ہی خاص چیز ہے بچوں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وجدان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہم نے ہر ایک کے دل میں اچھائی اور برائی کی تمیز پیدا کر دی ہے۔ تو جو اچھائی کی طرف قدم بڑھاتا ہے، آپ جس طرف چلتے ہیں، جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں، یہ آپ کے موبائل میں جس چیز کو آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو اس سے چیزیں ریلیٹ کرنی جو ہوتی ہیں ریلیٹ وہ آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح انسان کا بھی ایک یہ انسان جو ہے اس سے بھی فائن اور لطیف کمپیوٹر ہے کہ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں پھر وہ والی چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا جو نیک راستے پر ہیں وہ نیکی کی طرف ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جو بدی کے راستے پر ہیں وہ برائیوں میں بھی ملوث ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہی وہی چیز ہے کہ جس طرف آپ قدم بڑھائیں گے آپ کو وہی ملے گا۔ تو جب تک ہم اس باڈی میں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو، ہم اس جسم کے حجاب میں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو پانے کی پوری کوشش کرتے رہیں، تاکہ وہ ایک آدمی سے کہا تھا نا کہ آپ کلمہ پڑھیے، تو وہ روپے گن رہا تھا۔ تو وہ وہی ہوتا ہے کہ جو آپ دنیا میں کام کر رہے ہوتے ہیں آخرت تک وہ آپ کام کرتے رہتے ہیں۔ حجاب رخ یار تھے آپ ہی ہم، کھلی آنکھ جب کوئی پردہ نہ دیکھا، یعنی جب ہم اس جسم میں کے اندر کہتے تو یہی حجاب تھا ہمارا کہ دوست ہمارے اللہ ہمارے سامنے تھا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا اہل ایمان کا دوست ہے۔ تو یار کے سے یہاں مراد اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ کھلی آنکھ تو جب یہ ختم ہو گئی باڈی اور وہ والی آنکھ کھلی تو کوئی پردہ نہ دیکھا، ہم نے سامنے اللہ کو دیکھ لیا۔ آگے آئیے، شب و روز اے درد در پہ ہوں اس کے، کسو نے جسے یہاں نہ سمجھا نہ دیکھا۔ تو یہی وہی اسی کی کنٹینیوٹی ہے، اسی کا تسلسل چل رہا ہے کہ شب و روز میں اس کے در پر بار بار جا رہا ہوں، یعنی پانچ گانا ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے تجھی سے مدد چاہتے ہیں، بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی مدد دے، ہمیں اپنی مدد دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کی راہ پر جن پر تیرا غضب ہوا، والضالین، اور جو گمراہ ہوئے ان کی راہ پر نہ چلانا۔ تو بار بار ان کے در پہ جا کے ہم یہ دعائیں کرتے ہیں، یہ دعا بھی انہوں نے ہی اپنے کرم سے ہمیں سکھائی ہے۔ تو شب و روز اے درد در پہ ہوں اس کے، کسوں نے جسے یا نہ سمجھا نہ دیکھا، یعنی وہ اپنی وہ انکساری کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنا اللہ تعالیٰ کو پا لیا لیکن پھر بھی وہ جیسے پچھلے غزلوں میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ نہ سمجھ آتا ہے نہ جتنا بھی ہم سمجھتے ہیں پھر لگتا ہے کہ ہم وہیں آ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں تو فوراً ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم بہت نیک اور پاکیزہ ہو گئے اور اللہ ہمیں مل گیا اور ہم کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد اگلی نماز کے اوقات کے دوران تک ہمیں اتنے دنیاوی خیالات گھیر لیتے ہیں کہ پھر ایک جو گناہوں کا ٹوکرا ہوتا ہے وہ ہمارے سر پر ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی ہم رکوع میں ایسے سر جھکاتے ہیں اس کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو وہ ٹوکرا نیچے گر جاتا ہے، تو سجدے میں جاتا ہے انسان، بالکل وہ اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں ٹوکرا اس کا گناہوں کا دوبارہ اس کے سر پہ رکھوں۔ تو جو دوسرے سجدے میں پھر وہ ایک نماز کے بعد وہ اتار دیا تو اتار دیا اس کے سر سے۔ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں لیکن ہم ان کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ جتنا ہم ان کو سمجھیں گے تو پھر بھی ہم کم ہی سمجھیں گے جب تک ہم ادھر ان کو جا کر لیکن ہمیں کوشش تو جاری رکھنی چاہیے کیونکہ انہوں نے ہماری اصلاح کے لیے ہمارے دل کے اندر بھی ڈال دیا ہے، پھر ہمیں کتاب بھی دے دی ہے، پھر ہمیں اسوہ حسنہ بھی دے دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ، اس کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں، یعنی خوبصورت نمونہ۔ تو یہاں پر شب و روز اے درد در پہ ہو اس کے، کہ اپنے آپ کو وہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اے درد شب و روز ہر صبح و شام اس کے در پہ جایا کر، کسوں نے جسے یا نہ سمجھا نہ دیکھا، جو بڑے بڑے عالم و فاضلوں کو بھی سمجھ نہیں آیا تو تم بھی بار بار اس کے در پہ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تم کو سمجھ آ جائے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔